शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में जिन सीरीज़ के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स बखैरियत होंगे। आज जो मैं किस्से आपकी खिदमत में हाजिर करना चाह रहा हूँ वो दरअसल आप ही के भेजे हुए कुछ किस्से हैं जो मुझे ईमेल के ज़रिए हासिल हुए। ये एक साहब ने इंडिया से मुझे भेजा है। उन्होंने इस हॉस्टल के बारे में लिखा है कि ये हॉस्टल थोड़ा वीरान इलाके में है और यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा छोटी उम्र के नहीं होते, ना वो बहुत सियाने होते हैं। बहरहाल वो जवान बहरहाल होते हैं। तो वो उनमें बताया गया कि वो हॉस्टल जो है ना उसके इर्द गिर्द काफ़ी वीरानी थी, जंगल टाइप का था वो। और वो जनाब अली ऐसे मुकाम पर था कि वहाँ पर जिन भूत ये वो बहुत सुनने में आती थी लोगों की। तो वो दो भाई थे, एक का नाम गालिबन राहुल था और एक दूसरे का नाम विजय था। विजय छोटे थे, राहुल बड़े थे। अच्छा, वो थोड़ा बराबर में मैदान वगैरह था, हॉस्टल के स्टूडेंट्स वहाँ पर झूलते भी थे। तो वो रात को भी झूलने की आवाज़ें आती थी, तो वो अक्सर खिड़की से झाँक के देखते थे। तो झूले तो हिल रहे हैं लेकिन झूलने वाला और झुलाने वाला ये नज़र नहीं आता था। तो वो मशहूर हो गया था कि ये भूतों का इलाका है ये। वो जो हॉस्टल है वो भी इत्तेफाक की बात भूतिया हॉस्टल के नाम से वो मशहूर हो गया। लेकिन वो बहरहाल नुकसान किसी को नहीं देते, चूँकि वो उनका पूरा इलाका था, वो रहते सहते थे, जो भी मतलब उनका हिसाब किताब था। अब ये जनाब अली पुरअमन तरीके से रहते थे तो उनके साथ भी कोई मसला नहीं हुआ कभी। हाँ, एक मरतबा ये जो दो साहब जिनके मैंने आपको तारुफ करवाया नौजवान, इनमें से जो छोटे बड़े भाई थे गालिबन विजय, ये इनको किसी काम से ज़रूरी काम से 3 दिन के लिए अपने घर जाना ज़रूरी था। इन्होंने हॉस्टल से छुट्टी ली और अपना बहरहाल ये भाई को बता के रवाना हो गए सुबह सुबह। और वो उनका गांव या जो भी जहाँ पर वो रहते थे वो तकरीबन इतने फासले से था कि अगर वो सुबह निकलते तो रात में घर पहुँचते वो। तो हॉस्टल का ये सिस्टम होता है कि नीचे जब वो एक बेड होता है लकड़ी का, उसके ऊपर एक और बेड, यानी डबल बेड कम से कम इस तरीके से होते हैं कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आराम कर सकें। जब वो नीचे बेड पे जब वो छोटे भाई सो रहे थे तो उनको तकरीबन को 12-1 बजे करीब आवाज़ आई दरवाज़ा नॉक करने की। तो वो इनके कमरे की नॉक की आवाज़ थी, फ़ौरन उठ गए, कहने कौन? तो वहाँ से पीछे से आवाज़ आई, जनाब राहुल, मैं विजय हूँ। विजय, दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत देर से दरवाज़ा खड़खड़ा रहा हूँ। ये परेशान, कहने यार ये मेरा धोखा है, मेरे कानों का धोखा है, मेरा भाई तो गया हुआ है और मेरा इलाका इतना नज़दीक नहीं मेरा घर कि सुबह गया और शाम में सारा काम निपटा के वापस भी आ जाए। ये तो इस वक्त तक मेरे हिसाब से उसको घर वहाँ पहुँचना चाहिए, ना कि वापस आ जाना चाहिए। ये सोच रहा दोबारा नॉक हुई और हैरान हुआ कि अब जो नॉक हुआ वो उसके होशो-हवास में था वो, तो वो बहरहाल करीब गया दरवाजे के, फिर पूछा कौन? फिर उसने कहा यार राहुल, मैं बहुत देर से वो कर रहा हूँ। इसी असना में उसने फ़ोन भी मिला दिया। अब देखा कि वो जनाब विजय का फ़ोन आ रहा है और वो फ़ोन भी बात कर रहे हैं और बाहर से आवाज़ भी उनकी आ रही है। कहले भाई मैं बहुत देर से आवाज़ मैं नॉक कर रहा हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? मैं कहने तुम तो वहाँ गए थे ना घर? कहले हाँ मैं गया था लेकिन मेरी बस छूट गई, मैं नहीं जा सका, इसलिए मैं वापस आ गया। तो उनको थोड़ा यकीन आया, बहरहाल वो भाई थे चुके और उन्होंने दरवाज़ा खोला, भाई अंदर आ गया। यानी वो उसका हुलिया बता रहा था, जो कह रहा था वो सही कह रहा था। एनीवे, अब वो जनाब अली उन्होंने कहने खाना वाना खा लिया? हाँ मैंने खाना खा लिया रास्ते में। तो यार मैं थका हुआ, मैं सोना चाहता हूँ। वो एज़ यूजुअल अपने स्तर पे छोटा भाई नीचे लेट गया, बड़ा भाई ऊपर। अब थोड़ी देर के बाद जब वो छोटा भाई आंखें बंद करके सोच रहा था कि ऐसा क्या मतलब रेगुलर बसें मिलती हैं, बहुत बसें जाती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि यार ये बस छूट गई हो? कहने हो सकता है कोई मसला हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से बसें नहीं आ रही होंगी, वो बस छूट गई तो छूट गई, दूसरी नहीं आई तो इस वजह से आ गए होंगे। अपने दिल को मुतमईन किया और आगे बंद करके सोने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ जैसे उसके बेड के सामने कोई खड़ा हुआ है और जैसे उसने आंखें खोली देखा तो उसका भाई खड़ा हुआ था। उसने बोला भाई खैरियत, क्या बात है? तो वो चौंका। तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया, कहना हाँ नहीं कुछ नहीं, बस यार मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, खौफ सा है, तो मतलब मैं ना मुझे ऊपर नींद नहीं आ रही, मैं तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ। हाँ हाँ भाई आ जाओ, कोई मसला थोड़ी है। उसने जगह बनाई, साथ में लिटा लिया। थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ छोटे भाई को
جیسے اس کی نا گردن پہ وہ ہاتھ پھیر رہا اس کا بھائی، جیسے پیار سے ہم چھوٹے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بچے کے کسی کے. تو وہ بیچارہ ایک دم پریشان ٹوٹ گیا. کہنے بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، اس طرح کچھ کہا نا، کچھ نہیں. آواز چینج ہوئی اور آنکھیں پھاڑ کے جب اندھیرے میں غور سے بھائی کو دیکھا تو اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، یعنی جلا ہوا چہرہ تھا، ہاتھ پاؤں جلے ہوئے تھے ایک دم. وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ سے اس کی گردن نکل گئی. تو وہ دیکھا جلا ہوا چہرہ اس کا، اور بری طرح مطلب وہ تو ایک دم چھٹ پٹا کے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے. بس اس کی جو چیخ، جو اتنی زبردست چیخ ماری کہ پورا ہاسٹل ایک دم، کوریڈور کی جو لائٹس وغیرہ تھیں وہ ساری ایک دم جل گئیں. لوگوں کے بھاگنے کی جب آواز آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازے کی طرف بھاگا. جیسے دروازہ کھولا پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو اس کا بھائی جو بیڈ پہ سو رہا تھا یا لیٹا ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا. تو وہ لوگ ایک دم کہنے بھی کیا ہوا کیا ہوا، کہنے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ایسے ایسے بات تھی یوں اور جناب علی وہ ایسے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور مطلب پوری کہانی بیان کر دی. کہنا یار کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوگا، تم نیند میں ہو، یہ وہ اس کو جھوٹی تسلیاں دے کے جناب ظاہر سی بات ہے وہ کتنی دیر اس کے ساتھ رہتے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ان کو تسلیاں دے کے سب چلے گئے اپنے کمرے میں، جا کے سو گئے اپنے اپنے بیڈس پر. اب یہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ دروازہ بند کیا، دوبارہ آ کے بستر پہ لیٹ گیا. ابھی تھوڑی سی نیند آنا شروع ہوئی تھی، دوبارہ اس کو دروازہ نوک کی آواز آئی. اب کہ وہ چل رہا کہہ رہی یہ اب کون ہے. اب یہ جناب اس نے جب دروازہ کی جب زیادہ نوک کیا اس نے زور سے ہو گیا کون. کہنا یار راہل میں ہوں وجے، میں تمہارا بھائی. کہنا یار میں بہت شدید سردی مجھے لگ رہی ہے، میں پریشان ہوں، مجھے دروازہ کھولو بھائی. تو یہ چونکہ بہت چکا تھا تو یہ کہنا یار یہ کون ہے ایسی چیز، مطلب بلا چڑیل جو بھی ہے. تو وہ بڑا پریشان. تو اب وہ ایسی مطلب معصومانہ اور درد مندانہ آوازیں نکال رہا درد سے بھرپور کہ وہ بیچارہ اس کا دل بھی پسیج رہا تھا کہ یار میرا بھائی بڑا بھائی ہے اور ایسے پریشان ہے. وہ دل کو ایک دفعہ دل اس کا یہ کہہ کہ اس کا دروازہ کھول دے، ہمدردی اس کے دل میں آ رہی. دوسرے مرتبہ اس کے ذہن میں وہ ذہن کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوا کیا، تو یہ معلوم نہیں کہ کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں کھولو. رات بھر وہ اس کشمکش میں دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں. بہرحال وہ صبح ہو گئی، اس کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئی. دو تین دن کے بعد جناب ان کے بھائی تشریف لے آئے. جب ان کو پتہ لگا تو پتہ یہ لگا کہ جناب علی جو باہر کے شر پسند بھوت تھے یہ ان کی کارروائی تھی. یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اس قسم کی جو چیزیں آپ جھیل چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بچیں، دوسروں کو بتائیں. اپنی کہانی کو یہاں میرے پاس میرے ای میل ایڈریس پہ جو میرے اسکرین پہ چل رہا ہے آپ اس کو بھیجیے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں اور پھر وہ کہانی لوگوں کے لیے ایک سبق ہو. اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ تھا، میرے پاس ایک کہانی آئی تھی. جناب احمد صاحب ہیں، تو یہ ان کے مطلب نوجوانی کا قصہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے یہ مجھے کہانی بھیجی ہے ان کے والد صاحب کی اجازت سے. تو وہ کہنے ہیں کہ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. آئیے اور یہ رودار آپ انہیں کی زبانی سنیں، یعنی ان کے والد صاحب. وہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے، پیشے کے حوالے سے ہم سنہار ہیں. ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے جو ان کے دوست تھے. یہ تقریباً کوئی 30 سال قبل کی بات ہے، یعنی 30 سال پہلے کی بات ہے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اور یہ اپنے دوست کے ساتھ یہ جب دکان سے کارخانے سے نکلتے تھے تو وہاں سے کارخانے سے واپسی پہ یہ سیدھے ان کو صدر ڈراپ کر کے، صدر ان کا دوست ان کا صدر میں رہتا تھا. یہ بذات خود یہ 16 نمبر جو آج کل ہارٹ کا جو ہاسپٹل ہے 16 نمبر فیڈرل بی ایریا میں، یہ واپسی پہ کیا کرتے تھے ان کو ڈراپ کر گھر آ گئے. یہ ان کا معمول تھا. تو یہ پوری زندگی ان کی اس طرح چلتی رہی. تو یہ ہفتے کے دن یہ واپسی بھی کیا کرتے تھے، وہ اپنے دوست کے ساتھ یہ صدر کی طرف نکل گئے. وہاں جناب علی کوئی مووی وغیرہ دیکھی. صدر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بے تحاشا اس وقت سنیما ہاؤسز تھے، تو جناب وہاں مووی دیکھتے تھے جو ان کو پسند آتی تھی. وہ مووی دیکھتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے والے دن. اور جناب علی ان کو پھر وہاں سے اچھا شو وہ دیکھتے تھے وہ رات کو چکے اینڈ والا تقریباً کوئی 9 سے غالباً 12 والا. اب یہ 9 سے 12 وہ شو دیکھنے کے بعد وہ ان کو ڈراپ کرتے تھے. ڈراپ کر کے جب وہ گھر آتے تھے
تو راستے میں کہیں صدر سے نکلتے ہی کہیں راستے میں اس پوائنٹ پہ وہ آ کے جب گزرتے تھے تو وہی انہوں نے دیکھا یہ خاتون کھڑی ہوئی ہے اور سفید لباس پہنا ہوا، بڑی مطلب خوشبو بھی آ رہی ہے، پلس یہ کہ کافی قبول صورت وہ خاتون تھیں. تو وہ دیکھا انہوں نے کہ وہ بڑے حیران ہو کہ رات کے اس وقت یہ خاتون مطلب یہاں کیا کر رہی ہیں. تو تجسس کی وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ کو کہاں جانا ہے. وہ ایسے کھڑی تھی جیسے اپنی منزل جانے کے لیے کسی گاڑی کی منتظر تھیں وہ. تو انہوں نے پوچھا آپ نے کہاں جانا، تو اس نے انگلی کے اشارے سے آگے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ اتفاق کی بات اس کے گھر ہی کی طرف کوئی اشارہ تھا. کہنا اچھا میں آپ کو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اسی طرف جا رہا ہوں. تو وہ جھٹ سے بیٹھ گئی جیسے وہ منتظر تھے اس کی آفر کے. بہرحال وہ جب بیٹھ گئی تو وہ روانہ ہوئے. اور جب تھوڑی دیر گزر گئی، جب ان کے گھر قریب آنے لگا تو انہوں نے تھوڑا سا پہلے روک دیا. کہنے اب آپ نے یہیں تو نہیں آگے جانا ہے. تو اس نے اور انگلی کا اشارہ کیا. ان کے ذہن میں آیا کہ شاید اگلی چورنگی واٹر پمپ کی، شاید اس طرف جائیں گی. تو یہ واٹر پمپ کی چورنگی تک چلتی ہے. تو جب وہاں پہنچے تو وہ پھر انہوں نے پوچھا، اب انہوں نے اور مسجد آگے اشارہ کر دیا. اب وہ حیران ہوئے کہ یار یہ تو گلی پڑ گئی ہے ذہن، کیونکہ رات کا ٹائم ایسا ہو رہا تھا، کوئی 1 بجے کا ٹائم تھا وہ. تو وہ مطلب کچھ پریشان بھی تھے کہ یار یہ خاتون اکیلی ہیں اور مجھے ایسی جگہ لے جا رہی ہیں جہاں میں جانا نہیں چاہتا، میرا گھر چونکہ پیچھے رہ گیا ہے. تو یہ سوچ رہے تھے اور دل میں وہ سلوتیں بھی سنا رہے تھے اس وقت کہ میں نے ان کو نیکی کا ٹھیکہ کیوں لے لیا اپنے گلے. بہرحال وہ سوچتے بھی جا رہے تھے اور وہ مطلب فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہاں اس کو چھوڑ دوں، بولو بھی میں نہیں جا رہا آگے، مجھے ضروری کام ہے. یہ سوچا انہوں نے ٹال دو. پھر انہوں نے بولا یار نیکی ہے، جب کی ہے تو پوری کرو. بس یہ سوچ کے انہوں نے وہاں جا کے جب وہ تھوڑا رکے بیچ میں، انہوں نے بولا اب تو سوراب بورڈ کی طرف اشارہ کر دیا. وہ بڑے حیران ہو گیا سوراب بورڈ. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا وہ چل دیے سوراب بورڈ، کیونکہ وہ جو انسانی ہمدردی وہ غالب آ رہی تھی ان کے ذہن پر. چل دیے. اب وہ سوراب گوڑ کی طرف جب پہنچے تو اب آگے چونکہ سوراب گوڑ سے آگے تو آپ کو پتا کہ 30-35 سال کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، جنگل بھی ایوان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب انہوں نے کہا اب تو انہوں نے مسجد آگے اشارہ کر دیا. وہ حیران. اب وہ پوچھنا چاہتے تھے ان سے بھائی آگے تو آبادی نہیں ہے، آپ کہاں جانا چاہ رہی ہیں. تو تھوڑا سا آگے گئے تو اس نے بولا کہ چوراہا جیسا آیا تھا ایک. انہوں نے بولا اب کہ سیدھے ہاتھ پہ جاؤ. انہوں نے اشارہ کر دیا، سیدھے ہاتھ پہ نکلے. تو پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ اب کہاں جانا ہے. انہوں نے الٹے ہاتھ پہ دیکھا، سامنے پورا میدان ہے دور دور تک، دائیں میدان بائیں میدان سامنے میدان. اور پیچھے سے جب آ رہے تھے تو وہ بھی کافی جگہ مطلب بالکل سناٹا. تو کہنے انہوں نے اشارہ کیا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بس روک دیں. اشارہ ہاتھ سے تھپک کے اس کے کندھے کو رکنے کا کہا. وہ آواز بالکل نہیں سنی انہوں نے، نہ انہوں نے سنائی. بہرحال وہ جب اتر گئیں تو وہ سیدھی ناک کی سیدھ میں چل دی بغیر کوئی شکریہ ادا کیے، بغیر کوئی. بہرحال وہ جب وہاں سے گزریں تو وہ ایک خوشبو کا جھونکا جو ان کو لگا تو وہ سارے جو تھکاوٹ تھی، وہ جو غصہ تھا، غم تھا، جو وہ سارا بھول بھال گئے. انہوں نے فوراً گاڑی گھمائی اور جناب علی اپنی سوچوں میں گم یہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو. بہرحال آدھا پونا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ گھر پہنچے تو رات بھر وہ بقول یہ میں سوچتا رہا کہ یار یہ رات کو اس طرح میں وہاں تو آبادی بھی کوئی نہیں، یہ کہاں گئی کوئی خاتون. اچھا انہوں نے اپنے جو دوست تھے سمیر وارا نام تھا شاید ان کا، انہوں نے احمد صاحب نے ان کو کچھ نہیں بتایا. کہیں مطلب یہ ایک تو یقین نہیں کریں گے، دوسرے کہیں گے بھئی آپ نے اتنی دیر ساتھ رہی وہ آپ نے کوئی بات نہیں کی ان سے، یا تو ہو سکتا ہے وہ یقین نہ کریں، وہ مذاق اڑائیں. اس وجہ سے انہوں نے کچھ ان کو بتایا نہیں. اب جناب علی جب وہ سیکنڈ ویکینڈ یعنی نیکسٹ ویکینڈ آیا، وہی سیٹرڈے کا دن ان کو صدر میں ان کے گھر ڈراپ کیا. ڈراپ کر کے وہی سیٹی پہ جاتے ہوئے جا رہے ہیں بائک پہ، تو اسی مقام پر وہ خاتون پھر نظر آئیں. یہ ایک دم چونکے، کیونکہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تو وہ ایک فرسٹ ٹائم دیکھا کوئی مسئلہ نہیں، سیکنڈ ٹائم بھی اسی ٹائم اسی خاتون کو اسی کنڈیشن میں دیکھا، وہی خوشبو اور یہ وہ. بہرحال وہ اب وہ کہنے جی کہاں جانا آپ نے، تو اس نے وہی اشارہ کر دیا آگے کی طرف. تو وہ جناب علی پھر بٹھا لیا پیچھے. اب چونکہ وہ پہلے جا چکے تھے تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا جہاں بیچ میں اگر رکنا ہو تو یہ اشارہ کر دیں گے رکنے کا. وہ جناب علی گاڑی بڑے اسموتھلی چلاتے چلے جا رہے تھے اور بائک پہ ہلکی اسپیڈ میں جا رہے تھے، اور وہیں اسی مقام پہ جا کے رک گئے جہاں پر وہ اتری تھیں. وہ پھر اتری اور سیدھی اپنی منزل کی طرف. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بڑی سرد قسم کی خاتون ہے، کوئی بات ہی نہیں کی، نہ انہوں نے شکریہ ادا کیا،
یہ بد اخلاقی ہے. 10 باتیں ذہن میں آئیں، لیکن بہرحال وہ سب چیزوں پر پردہ ڈال کے جناب علی وہ واپس اپنے گھر. ہاں، نیکسٹ ڈے انہوں نے سمیر کو بتایا کہ یار ایسے ایسے بات ہے، لاسٹ ویک میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ، شاید تمہیں وہ نہ ہو، مطلب اعتبار نہ ہو میری بات پہ، اور تم کو نہیں، تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن کل بھی یہ میرے ساتھ ہوا ہے. سمیر بڑا حیران ہوا. کہنا اچھا اگر خدا نخواستہ اگر تھرڈ ٹائم ایسا ہو نا تو بھائی اس کا نام پوچھنا، اس سے پوچھنا یہاں کہاں جاتی ہو. آپ کو کچھ تو بات چیت کرنی چاہیے تھی. آپ نے تو بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اس نے اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے کون سا با اخلاق ہوئے آپ ان کے سامنے. کہنا چلو ٹھیک ہے. اب جو تھرڈ ویک جب وہ گئے تو وہی خاتون، وہی ماحول. اب راستے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کہاں جاتی ہیں، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. بڑے حیران. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ اونچا سنتی ہیں آواز، کیونکہ بائک کی بھی آواز ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈ کا ٹائم تھا تو کانوں پہ انہوں نے چادر ودر لپیٹی ہوئی تھی. تو بہرحال انہوں نے کچھ تھوڑی بہت بات کی، ان کے نام پوچھا، ان سے پوچھا آپ کہاں رہتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا چلو نہیں بتا رہی ٹھیک ہے، سو کے عورت ذات شاید نہیں بتانا چاہتی، یا ہو سکتا ہے یہ کم سنتی اشارے سے کام چلاتی ہے، تو یہ بات یہ نہیں کرتی، یا شاید گونگی ہو. یہ 10 باتیں ان کے ذہن میں آئیں. وہ خاموشی اختیار کر کے جب وہ اس کے قریب پہنچے، اس کی منزل کے، یہ غالباً چوتھا ہفتہ تھا ان کے لیے، چوتھا ہفتہ لگاتار تھا. 3 ہفتے میں وہ چونکہ ان کا بلڈ ہو گیا تھا، کیا نام کانفیڈنس خاتون کا بھی اور ان کا بھی. چوتھے ہفتے جب بالکل علاقے میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اترتے وقت ان کا احمد صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑتے ہی جھٹکے سے انہوں نے ان کو اپنی طرف کھینچا. وہ ایک دم بوکھلا گئے، کیونکہ مرد تھے. وہ ایک دم مطلب نے آپ کو سنبھال لیا اور جھٹکا دے کے انہوں نے ہاتھ جب چھڑایا تو وہ ذرا جھٹکے سے پیچھے گرتے گرتے بچیں. تو ایسا کچھ ہوا تو وہ ایک دم مطلب یہ چٹپٹا گئے. تو وہ انہوں نے فوراً اس کو، گاڑی بھی چل رہی تھی اس وقت بند تھی، اور موٹر سائیکل ایک دم گھمائی. زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سیکنڈ میں موٹر سائیکل گھومی ہے. گھومتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے پلٹ کے دیکھا، عورت غائب. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ عورت کہاں گئی. تب ان کو احساس ہوا کہ یار دیر از سم تھنگ ویری رانگ، ناٹ رانگ، ویری رانگ. بس جناب انہوں نے جو بھگائی گاڑی. وہ مضبوط آدمی تھے احمد صاحب. ان کو بخار آیا 3-4 دن کے بعد. جب وہ دکان میں پہنچے تو ان کے دوست سمیر غالباً کہنے بھائی خیریت تو ہے بھائی. انہوں نے ان کو قصہ بتایا. وہ ایک دم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے یار تم نے کہا تھا، مشورہ دیا تھا نام پوچھنے کا، یہ وہ. میں نے پوچھا، اس کا ری ایکشن ہوا تو بھی پتہ لگا جناب. کہنے یار اس ری ایکشن سے یہ تو کم از کم ثابت ہوا کہ بھائی وہ کون تھی. کہنے نیکسٹ ویک میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ حقیقت میں اس کے بعد نظر کبھی نہیں آئی. تو ایسے بھی مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے سادھے ہوتے ہیں، نیکی ان کے ذہن میں رہتی ہر وقت کہ جناب کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. میں بھی اس چیز کا قائل ہوں، لیکن دیکھ بھال کر اچھی طرح دیکھیں آپ دائیں بائیں آگے پیچھے اس نیکی کو کرنے سے پہلے کہ کہیں اس کے سائڈ افیکٹ میرے گلے تو نہیں پڑ جائیں گے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. اب وہ نہ جانے، وہ احمد صاحب کہتے ہیں کہ نہ جانے وہ چڑیل تھی، جن تھا، جن زادی تھی، کون تھا، کچھ پتہ نہیں ہے. ظاہر وہ تو ایسی سٹی گم ہوئی ان کی، دوبارہ وہاں اس طرف جانے کا تصور بھی نہیں کیا، کم از کم رات کے 1 بجے. اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ہے، خاتون کا ہے، جو کہ کراچی سے ہی ہے. تو یہ میں انہی کی زبانی سناتا ہوں آپ کو. یہ واقعہ ہماری ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ چند سال پہلے پیش آیا تھا. وہ ان کا نام رابعہ تھا، اور وہ نہایت مطلب خوش اخلاق نیک قسم کی خاتون تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں ہی ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر انہوں نے سٹارٹ کر دیا. اور ان کے شوہر بھی بہت حق پرست قسم کے صاحب تھے. تو یہ جو خاتون جنہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا، سٹارٹ میں چونکہ ان کا کام اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، لیکن چند دن میں ان کا کام ماشاءاللہ زبردست آہستہ آہستہ اٹھنے لگا. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ کافی مطلب کام ان کا بڑھ گیا. اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑی BC، وہ صرف اپنے مکان کی نیت سے کہ اپنا ذاتی مکان میں لینا چاہتی ہوں، چنانچہ انہوں نے وہ BC ڈال دی. اور جس خاتون کے ساتھ انہوں نے مل کے BC ڈالی وہ محلے کی کوئی خاتون تھیں. دراصل وہ خاتون بظاہر تو بہت ہی مطلب رکھ رکھاؤ والی اور مطلب بہت اچھی اور سادہ لوگ قسم کی تھیں،
کیونکہ یہ بھی دل کی اچھے تھے، اس لیے ان پہ یقین کیا اور انہوں نے ایک بڑی بیسن کے ساتھ اشتراک سے ڈال دی۔ ان کا نام نسرین تھا۔ تو وہ نسرین جو سی نا، جب ان کی بی سی ان کا وقت آیا نکلنے کا، تو انہوں نے کیا کہ ان کو بی سی دی، یہ اپنے گھر خوشی خوشی آئیں۔ تقریباً کو 6-7 لاکھ روپے بی سی دی۔ وہ 6-7 لاکھ روپے انہوں نے اپنے شوہر کی، مطلب ان کی معلومات میں نہیں لائیں یہ بات کہ وہ بی سی ڈالی ہے یا بی سی نکل آئی ہے، وہ ان کو سرپرائز کرنا چاہتی تھیں۔ اور جب وہ بی سی لے کے خوشی خوشی گھر آئیں تو انہوں نے بھی رکھا بھی نہیں تھا بی سی کو صحیح طریقے سے، تو وہی خاتون جو نسرین جن کے یہاں سے وہ بی سی ڈالی تھی، تو وہ پیچھے سے شور شرابہ کرتی ہوئی آ گئی کہ ہائے رابعہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بیٹی کی شادی کے لیے بی سی ڈالی تھی اور میرے گھر میں چوری کر گیا اور میرے گھر سے پیسے غائب ہو گئے سارے۔ الغرض ان کو بڑی دردناک کہانی سنائی۔ وہ بیچاری دل کی بہت نرم تھی۔ انہوں نے کہا چلو یار نسرین ایسا کرو، آپ کا کام نکلتا ہے اس سے نکل جائے، جب آپ کی بی سی نکلا تھا مجھے دے دینا۔ کہ ٹھیک ہے، بڑی خوشی وہ بھی، اور یہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے اٹھا کے بھول پر میں وہ اٹھا کے پیسے ان کو دے دیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آنن فانن اچانک وہ محلے سے غائب۔ وہ بھی کرائے پہ رہتی تھی۔ اب جب صبح محلے والوں کو خبر ملی کہ جناب وہ تو غائب ہیں، تو انہوں نے یہ بات رابعہ کو جب بتائی تو رابعہ کے یہاں تو سمجھ لی قیامت برپا ہو گئی ان کے یہاں۔ تو وہ بڑی ایک دم مطلب شش و پنج میں پڑ گئی، یہ کیا ہوا۔ پہلے تو وہ خاموشی سے مطلب چپ چاپ مطلب اپنے طور پر کوشش کرتی رہیں، ان کو تلاش کرتی رہیں۔ انہوں نے ہر وہ استعمال کیا ان کو تلاش کرنے کا، لیکن بے سود۔ تو بہرحال جب وہ بہت ہی مایوس ہو گئیں تو انہوں نے مطلب پھر اپنے شوہر کو بتایا، اور بڑے ڈرتے ڈرتے بتایا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اس بات سے۔ تو شوہر بھی ان کی کنڈیشن دیکھ کے پوچھ رہے کہ بھئی کیا بات ہے، آج کل تم بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہو، کیا پارلر کا کام صحیح نہیں چل رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو وہ ٹال دیتی تھی۔ پھر جب وہ روحانسی ہو گئی، جب انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تو انہوں نے مطلب روتے ہوئے ان کو بتایا کہ جناب ایسے ایسے بات ہوگی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، میں آپ کا بازو بننا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی یہ آدھا کام میرا اس وقت ہو جائے گا، آدھا کام میں دوبارہ بیسی ڈال کے کر لوں گی، تو انشاءاللہ کوئی مکان لیں گے تو آپ کو سرپرائز دوں گی۔ تو بہرحال وہ بھی پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا ہے۔ اس تو بیوی نے میرے مخلصانہ انداز میں کوشش کی تھی، لیکن بہرحال اب وہ جناب بڑا مطلب وہ اپنے طور پہ بھی کوشش کرنے لگے کس طریقے سے وہ جو نسرین کی جو ان کا ساتھ تھا، ان کے ساتھ کافی عرصے کا تھا، 6-7 سال کا۔ تو اس دوران میں کوئی ایک تصویر بھی جو سی نا، وہ اتفاقی بات ان کے پاس تھی، شاید کوئی شادی بیاہ کوئی فنکشن وغیرہ تھا، اس میں ان کے ساتھ تصویر تھی وہ۔ اچھا، جب تک انہوں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا، اس اثنا میں ان کی ایک شوہر کی ایک کزن ہے، جو کزن تھی وہ جناب علی، وہ ان کے پاس آ گئیں رابعہ کے پاس۔ انہوں نے کہا رابعہ آپ بہت پریشان نظر آتی، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے۔ تو وہ بھی پریشان ہوئی کہ اچھا کوئی تصویر وغیرہ ہے اس کی تو مجھے دو۔ تو انہوں نے وہ ایک تصویر دی، ان کے ہمراہ ایک تصویر تھی، انہوں نے ان کو دی۔ وہ تصویر لے کے کہنے کہ اچھا مجھے چند دن کی اجازت دو، میں کچھ سیٹنگ کرتی ہوں، کچھ معاملات ہیں میرے پاس، ایک جاننے والے بابا ہیں، وہ بڑے بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، میں ان کو مطلب دکھاتی ہوں، وہ انشاءاللہ یہ کام کر دیں گے۔ تو یہ ان کو بھی ذرا ڈھارس ہوئی۔ 2 دن بعد وہ ایک ایسے صاحب کو لے کے آئے جو بالکل کالے لباس، میلا کچیلا سا لباس، اور پیلے پیلے دانت، پیلی پیلی آنکھیں، بہت بڑے ہوئے بال، بے ترتیب بال، اور ایک پگڑ سا انہوں نے سر پہ باندھا ہوا تھا۔ مطلب حلیے سے بظاہر تو وہ بابا نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے تئیں، لیکن وہ ایسے بابا تھے جو مطلب صاف ستھرے باباؤں میں سے نظر نہیں آتے تھے۔ تو وہ ذرا مطلب عجیب سے حلیہ دیکھ کر ان کو پریشان ہوئی، نسرین کی طرف دیکھا، کہنے آپ ان کے حلیے مت جاؤ، یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، خرچہ پانی کچھ نہیں لیتے یہ اپنے لیے، بس یہ جو خرچہ اس کام پہ آتا ہے بس وہی لیتے ہیں۔ اب جناب انہوں نے پہلے وہ ان کا گھر کا باہر کا دیکھا، چکر لگایا، گھر کا ہر کونے کا جائزہ لیا، اور وہ الماریاں اور یہ ساری چیزیں الغرضی کے ساتھ ساتھ ان کے گھوم کے وہ دیکھتے رہے۔ تو وہ صرف آئیڈیا لینا چاہتا تھا کہ آیا یہ کتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور میں اب بھی کتنا دم خم ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کا سارا دم خم دیکھنے کے بعد وہ جناب ان کی جو پوزیشن ہے اس کو اندازہ لگا لیا اس نے۔ پھر اس نے ان کو کہا کہ بیوی کم از کم 10,000 روپے آپ کو فوراً ارینج کرنے ہوں گے، مجھے بکرا لانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ اس نے فرمائشیں کی، وہ مرتا کیا نہ کرتا،
पाँच सात लाख रुपए का, 6-7 लाख रुपए का थे, उन्होंने वो कुर्बानी देने को भी बेचारे तैयार हो गए। कुछ उनके पास थे, कुछ किसी की अमानत थी, वो ली, अलग अलग जगह पकड़ पकड़ा के वो पैसे उनको दिए। वो जनाब अली कुछ देर पढ़ते रहे, इधर उधर फूंक दे रहे उनके कमरों में और दीवारों पे फूंक फाँक के जनाब वो उन्होंने कुछ पानी वानी दे दिया कि आप ये क्या नाम है, पूरे घर को छिड़के फना ये फला वाला, बहरहाल पानी दे के चल दिए। अब वो बेचारी परेशान के, अगर ये मेरे हस्बैंड को पता लग गई ये बात तो ये तो और वो उस चीज़ पे यकीन नहीं करते थे उनके हस्बैंड इस किस्म की बातों पे, तो वो और मज़ीद भड़क जाएंगे इस बात से। एक तो नुकसान, फिर ऐसे चीज़ मतलब बाबा को ले आई जिस पर वो भरोसा नहीं था, उनको एतक़ाद नहीं था, तो और भड़क जाएंगे। बहरहाल वो एक नया गम उनके शुरू हो गया उनके साथ। वो इतने 1-2 दिन के बाद वो आई, वही बाबा आए। अब की जो आई तो वो जो नसरीन थी वो भी कुछ थोड़ा सा अजीब व गरीब उनका हुलिया था, और उनका बैठने का अंदाज़, उनका खड़े होने का अंदाज़, बहरहाल उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उनका झुकाव बाबा की तरफ काफ़ी था। वो इनकी बात कम सुन रही थी, वो ऐसा लग रहा था बजाय ये कि इनकी रिप्रेजेंटेटिव होने के बजाय बाबा के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। बहरहाल वो कुछ थोड़ा सा ये भी खटकी, ये कुछ इनको शक सा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि पार्लर में कोई इनकी जानने वाली थी खातून, ज़रा मध्यम उम्र, उनको उनसे दरख्वास्त की कि मेरे मेरे ये जो शौहर की कज़न है, ये थोड़ी सी मुझे डाउटफुल लग रही हैं, एक ज़रा मेरा मामला चल रहा है, मैं इसको ये देखना चाह रही हूँ कि ये कहाँ जाती हैं, आपसे बड़ा मेहरबानी खुदा के वास्ता मेरी मदद करने की खातिर इसको फॉलो कर लीजिए। आप इसके पीछे जाइए, ये देखें इसका ठिकाना कहाँ है, बाबा का ठिकाना कहाँ है, मैं ये देखना चाहती हूँ। वो बेचारी निधर खाते थी, चली गई पीछे। उन्होंने पूरा ठिकाना वगैरह देख के वो आ गई। आने के बाद जनाब अली उनको बताया कि ऐसे ऐसे पुरानी जगह उनका ठिकाना है, बड़ी गंदी जगह है, नालियाँ बह रही हैं और बड़ा अजीब व गरीब गंदा इलाका है। सेकंड टाइम मैं वो फिर 5,000 लेके, वो बड़ी परेशान कि यार मैं तो 10,000 दे के फंस रही हूँ, वो भी मैंने पकड़ पकड़ा के दिए इधर उधर से, अब इनकी फरमाइश कहाँ से पूरी करूँ। बहरहाल उन्होंने इशारतन बता दिया उनको नसरीन को कि भी देखें मेरे पास कोई पाई पैसा नहीं जेब में, मैंने सारा पैसा अपना BC में डाल दिया था, अब आप जानती हो कि मैं कहाँ से कर सकती हूँ। बहरहाल वो चौथी तीसरी या चौथे बजे जब आया तो वो खातून को फॉलो करवा कर उन्होंने घर देखा। फिर क्या हुआ कि ये अचानक ही मतलब किसी के साथ ये गई, और जाने के बाद जनाब अली वहाँ पर उन्होंने उनके ठिकाने पे एक तरह से रेड कर दी। तो बहरहाल जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत बुरा हाल, तो बदबू आ रही थी, और जनाब अली वो साथ में वो उनकी जो नसरीन थी जिनका उनको शक था कि वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं, देखो तो वो वाकई वो उनकी उनकी चेली थी, बन के बैठी हुई थी, और लोग आ रहे थे बेवकूफ़ रात में उनको दम दरुद करके भेज रहे थे, और वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। इन्होंने परेशान होकर फिर अपने शौहर को जब बताया तो उन्होंने अपना जो भी रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल करके, दोस्त जो अहबाब जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते थे, जो इसकी इनकी मदद कर सकते थे, उनको कहा तो पता लगा जनाब वो पगंडी बाबा को पकड़ लिया गया। बहरहाल वो पुलिस ने उनको उठाया अंदर कर दिया, उनको उठा के अंदर कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सादा लोग आदमी होते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, और ये पाखंडी किस्म के लोग होते हैं जो मतलब लोगों को लूटने का ज़रिया बनते हैं। बहरहाल वो उनकी सादगी से फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखा करें, कभी कोई ऐसा मामला हुआ करे तो फ़ौरन हर एक पे भरोसा नहीं कीजिए, पहले आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए इस चीज़ को, जब तसल्ली होती है तो ये मामला किसी के हाथ में दीजिए। और ये बहुत सीधा लोग होते हैं बराए नाम, 100 में से 1-2 लोग होते हैं जो फेयर होते हैं, बाकी सब 2 नंबर होते हैं। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हो तो वो बड़ा मेहरबानी आप मुझे वो वाक़या किसी के साथ भी, आपके रिलेटिव हो, दोस्त अहबाब जो भी, उनको आप लिख कर मुझे ईमेल कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज ये जो कहानी मैंने आपको पेश की है वो आपको पसंद आई होंगी। तो जी आज अब तक जो मेल आई थी मैंने आपको सुना दी हैं, अब जो मेल आज आएंगी या कल आएंगी इंशाल्लाह फिर मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जो मेल्स वगैरह आती हैं मेरे पास वो मैं आपको सुनाना शुरू कर चुका हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।